अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान को खतरनाक मुल्क करार दे दिया। जौहरी प्रोग्राम और खित्ते में सियासी सूरत हाल पर तबसरा करते हुए जो बाइडन ने कहा, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेकायदा है, खदशा है कि इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान की अमरीकी सदर के गैर जिम्मेदाराना बयान की शदीद मजम्मत। वजारत खारिजा में हंगामी इजलास। अमरीकी सदर के हालिया बयान का तफसीली जायजा। वजारत खारिजा के सीनियर अफसर ने कहा, मुतअद्दिद अमरीकी सदूर और अमरीकी हुकूमत ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की सिक्योरिटी और कंट्रोल को हमेशा मौसर और मयारी करार दिया। अब ये समझना मुश्किल है जो बाइडन ने गैर ज़रूरी रिमार्क्स किस तनाजुर में दिए। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने एटमी प्रोग्राम से मुतालिक अमरीकी सदर के बयान को बेबुनियाद करार दे दिया। गुजरांवाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हमारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बिल्कुल महफूज है। आलमी एजेंसियां दर्जनों बार तस्दीक कर चुकी हैं। मुल्क भर में बिजली का निज़ाम बहाल हो चुका है। ब्रेकडाउन की इंक्वायरी रिपोर्ट पीर को आएगी। अमरीकी सदर के पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर इमरान खान का भरपूर जवाब। ट्विटर पर जो बाइडन से दो अहम सवाल पूछ लिए। कहते हैं, पाकिस्तान ने न्यूक्लियराइजेशन के बाद कब जारियत का मुजाहिरा किया, किन मालूमात की बिना पर अमरीकी सदर इस नतीजे पर पहुंचे, क्या ये है ताल्लुकात की बहाली। बाइडन का बयान इम्पोर्टेड हुकूमती नाकाम खारिजा पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का अमरीकी सदर से पाकिस्तान बारे बयान वापस लेने का मुतालबा। ट्विटर पर कहते हैं, चंद दिन पहले सऊदी अरब के बारे में हर्जा सराई और अब पाकिस्तान पर गैर जिम्मेदाराना बयान। लगता है बाइडन अमरीकी अवाम में गिरती हुई साख से तवज्जो हटाना चाहते हैं। हमारी मौजूदा लीडरशिप कमजोर हो सकती है, लेकिन अवाम नहीं। बल्ला चलेगा या तीर, फैसला कल होगा। कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का कोई इम्कान नहीं। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया। मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा, चीन और आलमी इदारों से $27 अरब का कर्ज रीशेड्यूल कराएंगे। मौजूदा IMF प्रोग्राम पर दोबारा मुज़ाकरात नहीं होंगे। सैलाब से $32 अरब का नुकसान हुआ। गंदम दरामद करने की ज़रूरत पड़ सकती है। PDM का सियासी जनाजा निकल गया। जो सहारा देगा अपनी इज्जत और वकार नीलाम करेगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की इत्तेहादी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। ट्विटर पर कहते हैं, PDM के अंदर से हक सच की आवाजें आना शुरू हो गई। इंशाअल्लाह नवंबर तक आर या पार हो जाएगा। हालात संगीन से संगीन तर होते जा रहे हैं। मनशियात बरामदगी केस में राना सनाउल्लाह की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। लाहौर की इंसदादे मनशियात की खुसूसी अदालत ने मुल्ज़िमान की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तों पर दलाइल तलब कर लिए। समाअत 19 नवंबर तक मुलतवी। कातिलाना हमले में जाबहक साबिक चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट खारान में सरकारी एजाज के साथ सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में आला हुक्काम, वकला, मरहूम के अजीज वकारब और शहरियों की शिरकत। मोहम्मद नूर मुस्कानजई के कत्ल के खिलाफ कोयटा बार एसोसिएशन का 3 रोज़ा सोग और अदालती कार्रवाइयों के बाइकआउट का ऐलान। और तुर्किया में कोयले की कान में धमाका, 25 अफराद हलाक, 30 जख्मी हो गए। धमाका कोयले की कान के दाखिली रास्ते में 300 मीटर नीचे ट्रांसफार्मर फटने से हुआ। 50 से ज्यादा मजदूरों के फंसे होने की इत्तलात। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
ہیڈ لائنز آپ جان چکے. بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے امریکی صدر کے بیان کی. امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی تقریر میں چین اور روس کے ساتھ پاکستان کو بھی لپیٹ میں لیتے ہوئے خطرناک ملک قرار دے دیا. ڈیموکریٹک کانگریشنل کمپین کمیٹی میں خطاب کرتے ہوئے جو بائیڈن نے پاکستان کو خطرناک ترین ممالک میں سے ایک قرار دیتے ہوئے الزام عائد کیا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے قاعدہ ہے. خدشہ ہے کہ اسے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے. ملک کے جوہری پروگرام اور خطے میں سیاسی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے جو بائیڈن نے کہا کہ جوہری ہتھیاروں سے لیس پاکستان دنیا کی خطرناک ترین قوموں میں سے ایک ہو سکتا ہے. چین کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں بات کرتے ہوئے جو بائیڈن نے کہا کہ سابق امریکی صدر اوباما نے انہیں شی جن پنگ کے ساتھ بات چیت کرنے کا کام سونپا تھا. جو بائیڈن نے شی جن پنگ کے بارے میں کہا کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس مسائل کی ایک بہت بڑی صف ہے. امریکی صدر جو بائیڈن کے پاکستان سے متعلق ریمارکس پر وزارت خارجہ کے سینئر افسر کا رد عمل سامنے آیا ہے. وزارت خارجہ کے سینئر افسر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسے سمجھنا مشکل ہے کہ صدر بائیڈن نے غیر ضروری ریمارکس کس تناظر میں دیے. سینئر افسر وزارت خارجہ کا مزید کہنا ہے کہ متعدد امریکی صدور اور امریکی حکومت نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی سیکیورٹی اور کنٹرول کو ہمیشہ مؤثر اور معیاری قرار دیا. امریکی صدر کے بیان پر پاکستان کی جانب سے تفصیلی رد عمل جاری کیا جائے گا اور اس حوالے سے وزارت خارجہ کے حکام مشاورت میں مصروف ہیں. ادھر وزیر توانائی خرم دستگیر نے ایٹمی پروگرام سے متعلق امریکی صدر کے بیان کو بے بنیاد قرار دے دیا. گجرانوالہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر توانائی خرم دستگیر نے کہا کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی پروٹیکشن کی بین الاقوامی ایجنسیاں ایک مرتبہ نہیں درجنوں مرتبہ تصدیق کر چکی ہیں. ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بالکل محفوظ ہے. ایٹمی پروگرام پر امریکی صدر کے بیان کی کوئی بنیاد نہیں، وہ مکمل طور پر بے بنیاد ہے. بجلی بریک ڈاؤن کے باعث بجلی سپلائی متاثر ہوئی تھی. سندھ کے بعض علاقوں میں بجلی کا تعطل بریک ڈاؤن کے باعث نہیں، وہاں پانی موجود ہے. بریک ڈاؤن کی وجہ کیا تھی؟ انکوائری رپورٹ پیر کو موصول ہوگی. کراچی سے فیض آباد تک کے علاقوں میں بریک ڈاؤن ہوا. جن علاقوں میں سیلابی پانی موجود تھا وہاں کے بعض مقامات پر بھی بجلی بحال کر دی ہے. ملک بھر میں اس وقت بجلی کا نظام مکمل بحال ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر کے پاکستان مخالف بیان پر عمران خان نے ٹویٹر پر کہا ہے کہ امریکی صدر نے کن معلومات کی بنا پر اس نتیجے پر پہنچے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن کا بیان امپورٹڈ حکومت کی ناکام خارجہ پالیسی ہے. کن معلومات کی بنیاد پر امریکی صدر ہماری جوہری صلاحیت کے بارے میں اس غیر ضروری نتیجے پر پہنچے؟ امریکی صدر کے بیان پر میرے دو سوال ہیں. کن معلومات کی بنیاد پر امریکی صدر ہماری جوہری صلاحیت کے بارے میں اس غیر ضروری نتیجے پر پہنچے؟ وزیراعظم ہونے کے بعد سے میں جانتا ہوں کہ ہمارے پاس سب سے محفوظ جوہری کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے. انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ پاکستان امریکہ کی طرح جنگوں میں شامل رہا، نہ کسی ملک میں جارحیت کی. پاکستان نے نیوکلیئر آپریشن کے بعد کب جارحیت کا مظاہرہ کیا؟ امپورٹڈ حکومت مسلسل امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا بیانیہ پیش کر رہی ہے. کیا یہ ہے تعلقات کی بحالی؟ اس حکومت نے نااہلی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ امریکی صدر پاکستان کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ بیانات واپس لیں. پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے امریکی صدر کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ چند دن پہلے سعودی عرب کے بارے میں ہرزہ سرائی اور اب پاکستان پر غیر ذمہ دارانہ بیان. لگتا ہے بائیڈن امریکی عوام میں گرتی ہوئی ساکھ سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. امریکی صدر پاکستان کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ بیانات واپس لیں. ہماری موجودہ لیڈرشپ کمزور ہو سکتی ہے لیکن عوام نہیں. امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے ترتیب ہے. ناظرین، قومی اسمبلی کے 8 اور پنجاب اسمبلی کے 3 حلقوں پر پولنگ کے لیے میدان کل سجے گا، جہاں کئی نشستوں پر کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے. NA-22 مردان کے نشست پی ٹی آئی کے علی محمد خان کے استعفے کے بعد خالی ہوئی تھی. ضمن الیکشن میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان خود اس حلقے سے امیدوار ہیں. NA-22 پر JUI کے مولانا قاسم اور جماعت اسلامی کے عبدالواسع عمران خان کے مد مقابل ہیں. یہاں کل رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد 4,71,184 ہے. NA-24 چارسدہ کے نشست پی ٹی آئی کے امیدوار فضل محمد کے مستعفی ہونے پر خالی ہوئی تھی. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اس حلقے سے بھی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں.
ANP کے ایمل ولی خان اور جماعت اسلامی کے مجیب الرحمان بھی اہم امیدوار ہیں۔ اس حلقے میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 5,26,862 ہے۔ NA 157 ملتان کی نشست زین قریشی کے صوبائی اسمبلی کا حلف اٹھانے کے بعد خالی ہوئی تھی۔ زین قریشی ضمنی انتخابات میں صوبائی اسمبلی کی سیٹ PP 217 پر منتخب ہوئے تھے۔ NA 157 سے 8 امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ پاکستان $27 ارب کے دو طرفہ قرضوں کو ری شیڈول کرانا چاہتا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ پیرس کلب کے قرضوں کے علاوہ تقریباً $27 بلین کے قرض کو ری شیڈول کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ پاکستان کے موجودہ IMF پروگرام پر دوبارہ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ سیلاب سے $32 ارب کا نقصان ہوا۔ سیلاب کے بعد پاکستان کی بیرونی مالیاتی ضروریات کرنے کے لیے بین الاقوامی مالیاتی ادارے پاکستان کے ساتھ کافی لچکدار ہیں۔ ادھر عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے حکومتی اتحاد پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو بھی انہیں سہارا دے گا وہ اپنی عزت اور وقار کو نیلام کرے گا۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں شیخ رشید نے کہا کہ ڈار کے آنے کے بعد زر مبادلہ کے ذخائر $1 ارب کم ہو گئے ہیں۔ IMF کے پیسے ختم اور کہیں سے مدد نہیں مل رہی۔ حالات سنگین سے سنگین تر ہوتے جا رہے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ PDM کی ہچکیاں اور سسکیاں عوام کا راستہ نہیں روک سکتی۔ عوام پہلے ہی بجلی، پیٹرول اور آٹے کے ہاتھوں کرش ہیں، اب طاقت سے کس کو کرش کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ PDM کا سیاسی جنازہ نکل گیا ہے، جو بھی ان کو سہارا دے گا اپنی عزت اور وقار نیلام کرے گا۔ دوسری جانب منشیات برآمدگی کے کیس میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی گئی۔ انسداد منشیات کی خصوصی عدالت میں درخواست جمع کرائی گئی تھی کہ رانا ثناءاللہ سرکاری مصروفیات کے باعث پیش نہیں ہو سکتے، لہٰذا ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کی جائے۔ عدالت نے 19 نومبر تک سماعت ملتوی کرتے ہوئے ملزمان کی متفرق درخواستوں پر دلائل طلب کر لیے۔ ناظرین، سابق چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ محمد نور مسکانزئی کو آبائی علاقے خاران میں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ خاران میں ادا کی گئی، جس میں اعلیٰ حکام، وکلاء، مرحوم کے عزیز و اقارب اور شہریوں نے شرکت کی۔ سابق چیف جسٹس گزشتہ روز دہشت گردوں کی فائرنگ کا نشانہ بنے۔ محمد نور مسکانزئی 2014 سے 2018 تک عدالت عالیہ بلوچستان کے 18ویں چیف جسٹس رہے۔ محمد نور مسکانزئی کے قتل کے خلاف کوئٹہ بار ایسوسی ایشن نے 3 روزہ سوگ اور عدالتی کارروائیوں کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس نور محمد مسکانزئی کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے اہل خانہ اور وابستگان سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ خبر شامل کریں گے ترکیہ سے۔ ترکیہ کے شمالی صوبے باٹن میں کوئلے کی کان میں ہونے والے دھماکے میں 25 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ترکیہ کے شمالی صوبے بارڈن میں کوئلے کی کان میں دھماکے سے 25 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ دھماکے کے بعد کان سے 11 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق دھماکہ کوئلے کی کان کے داخلی راستے میں 300 میٹر نیچے ٹرانسفارمر پھٹنے سے ہوا۔ دھماکے کے وقت کان میں 110 کارکن کام کر رہے تھے۔ متعدد کارکن دھماکے کے بعد کان سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ 49 کارکن کان اب بھی کان میں پھنسے ہوئے ہیں، جنہیں نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹیلن نیوز۔